बेटे ने माँ को बताया कि इसे कैंसर है और वो इलाज के लिए जर्मनी जा रहा है। माँ ने जेवर बेचकर इसे भेजा। 6 माह बाद खबर आई कि दौरान इलाज बेटा का इंतकाल हो गया। माँ सदमे से पागल हो गई और सड़कों पर रहने लगी। एक दिन वो भीख मांगते हुए एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। सामने एक चमचमाती गाड़ी रुकी जिसमें एक सेहतमंद आदमी बैठा हंस रहा था। माँ ने गौर से देखा तो वो इसका अपना मेरा नाम सकीना बीबी है और मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम शोएब था। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते थे, एक मैं खुद और दूसरा मेरा बेटा। हम दोनों ही थे इस वैसी दुनिया में एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का आसरा और एक दूसरे के लिए जीने की वजह। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे थे, मगर शोएब की एक मुस्कुराहट मेरे सारे दुखों पर मरहम रख देती थी। जब वो बचपन में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं दुनिया का सबसे ताकतवर औरत हूँ, क्योंकि वो छोटा सा वजूद मेरी तरफ देख के कहता था कि मैं ही हूँ इसकी दुनिया और मैं ही इसकी सबसे बड़ी उम्मीद हूँ। मेरे मैके में भी कोई नहीं था, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था और जब इनके बुढ़ापे ने इन्हें कमज़ोर कर दिया तो वो अक्सर मेरी तरफ देख कर कहते थे कि सकीना, मेरी दौलत भी तुम हो और मेरा सहारा भी तुम हो। और जब वो इस दुनिया से गए तो वो घर मेरे नाम छोड़ गए। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी थी। मैंने वहीं अपने बचपन के दिन गुजारे थे, वहीं बेवा होने के बाद अपने बेटे को गोद में लिया था और वही घर मेरा एक साया बनकर हमेशा मेरे साथ रहा था। मेरे शोहर भी बुरे आदमी नहीं थे, बहुत अच्छे दिल के मालिक थे। उन्होंने मुझसे शादी की, मुझसे मोहब्बत की और मुझ पर कभी किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं रखा। उन्होंने कभी मेरे बाप की दौलत पर कब्ज़ा नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि घर मेरे नाम कर दो। वो हमेशा कहते थे, सकीना, ये तुम्हारे बाप की निशानी है, इसे दिल से संभाल कर रखना। मगर शोएब की पैदाइश के कुछ साल बाद ही किस्मत ने इन्हें हमसे छीन लिया। वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। जब शोएब 10 साल का था तो इसका बाप दुनिया से रुखसत हो गया और इसके बाद मेरी सारी दुनिया सिर्फ शोएब की ज़ात तक महदूद हो गई थी। मैंने इस बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी, हर वो चीज़ कुर्बान की जो मैंने अपने लिए रखना चाहती थी। लोग कहते थे कि तुम तो हद से ज़्यादा कर रही हो, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसमें तुम पैसा पानी की तरह बहा रही हो। मगर मेरी माँ होने वाली मोहब्बत इन सब बातों को खामोश कर देती थी। मैं सोचती थी अगर आज मैं इसके लिए कुर्बानी नहीं दूंगी तो कल को वो दुनिया का सामना कैसे करेगा। लोग तो बातें करते ही हैं, मगर मैं जानती थी कि जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा तो इसे अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर वो अपने कदमों पर खड़ा होगा। मैं हमेशा कहती थी कि पैसे तो आते जाते रहते हैं, मगर बच्चे की कामयाबी हमेशा माँ बाप के दिल में चिराग की तरह जलती रहती है। मगर हकीकत कुछ और थी। जब शोएब की पढ़ाई इस मकाम तक पहुंची जहां इसे बड़े पैसे और बड़े अखराजात की ज़रूरत थी, तो मेरे लिए अपने बाप का घर बेच देना मजबूरी बन गया। वो घर जिसमें मेरी कई नस्लों की सांसें थी, वो घर जिसमें मेरी माँ की आवाज़ें आज भी गूंजती थी, वो घर जिसमें मैंने अपने बाप के आखिरी लम्हे देखे थे, वो घर मैंने बेच दिया और दिल पर पत्थर रख कर बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाए। मैं इस दिन रात भर बहुत रोई, मगर सुबह जब मैंने शोएब को किताबें हाथ में लिए पढ़ते देखा तो मुझे लगा कि मेरा फ़ैसला गलत नहीं था। अब हम एक छोटे से किराए के मकान में रह गए थे। वो मकान पुराना भी था और कमज़ोर भी, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक था कि शोएब कामयाब हो। मैं हर रात रब से दुआ करती कि इस मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। मैं कहती थी कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं छोड़ा, मगर शोएब का मुस्तकबिल मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, ना कोई जायदाद, ना कोई बैंक बैलेंस, सिर्फ सोने के चंद ज़ेवरात थे जो मैंने अपनी बहू के लिए रखे हुए थे। मैं हमेशा सोचती थी कि जब शोएब की शादी होगी तो यही ज़ेवरात मैं इसे दूंगी, ताकि मेरे बेटे का घर भी आबाद हो। शोएब की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और वो घर बैठा हुआ नौकरी ढूंढ रहा था। मैं इसे देखकर अंदर से टूटने लगती थी। वो सुबह निकलता था, दोपहर में वापस आता था और कहता था, आज भी कहीं बात नहीं बनी। मैं इसके चेहरे पर मायूसी देखकर दुख में डूब जाती थी, लेकिन मैं इसके सामने हिम्मत कम ज़ाहिरा करती थी। मैं इससे कहती थी, शोएब बेटा, परेशान ना हो, हर चीज़ वक्त पर मिलती है। मगर जब वो अपने कमरे में जाता था तो मैं इसके पीछे नज़रें झुकाकर आहिस्ता से रोने लगती थी। मैं जानती थी कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
میں نے سب کچھ اس کی پڑھائی پر لگا دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اب اگر اسے نوکری نہ ملی تو میں اس عمر میں دوبارہ کہاں سے شروعات کرتی؟ میں کہاں جا کر کھڑی ہوتی؟ میں ہر دن یہ سوچتی تھی کہ کاش اس کا باپ زندہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی تھی کہ نہیں، مجھے کمزور نہیں پڑنا، مجھے اپنے بیٹے کے لیے مضبوط رہنا ہوگا۔ میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں خود کو بھی نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ لیکن کبھی کبھی حقیقت انسان کی ہمت سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، اور اب یہی ہو رہا تھا۔ شعیب کی آنکھوں میں جو مایوسی تھی وہ میری جان نکال رہی تھی، اور وہ جو کبھی بہت روشن ہوا کرتی تھی اب بجھی بجھی رہتی تھی۔ وہ جو کبھی محنت کے جوش سے بھری رہتی تھی اب تھکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ رہتا تھا، ماں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری قسمت کیوں نہیں جاگ رہی۔ میں نے اتنی محنت کی مگر نوکری کہیں نہیں ملی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ میں اسے دلاسا دیتی تھی مگر اپنے دل میں طوفان برپا ہوتا تھا۔ میں ہر رات جاگتی تھی، میں ہر صبح امید کے ساتھ اٹھتی تھی، مگر کچھ بدلتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ہماری زندگی رک گئی تھی، اور اب میں سوچتی تھی شاید میری قربانیاں ادھوری رہ گئی ہیں، شاید میری محنت کو ابھی منزل نہیں ملی۔ مگر پھر بھی میں نے خود کو مضبوط رکھا، کیونکہ میرا بیٹا میرا آخری سہارا تھا، اور جب تک میری سانسیں چل رہی تھی مجھے اس کا ساتھ نبھانا ہے۔ لیکن اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ دینے کا عزم شاید صرف میرے دل میں ہی تھا۔ میں نے اپنی پوری جوانی اس کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ میں نے اپنی خوشیاں، اپنے خواب، اپنی خواہشیں سب کچھ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ میں نے دوسری شادی کا نام تک نہیں لیا، صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کو کسی کمی کا احساس نہ ہو۔ میری ساری زندگی میرے بیٹے کی ضرورتوں کے گرد گھومتی رہی، مگر اب جب وقت آیا تھا کہ وہ آگے بڑھے تو مجھے اس کے اندر وہ احساس، وہ ذمہ داری اور وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی جو ایک ماں اپنے سب کچھ وار کر اپنے بیٹے میں دیکھنے کی امید کرتی ہے۔ وہ کہتا تھا نوکری نہیں مل رہی، یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، مگر صرف ایک حد تک، کیونکہ اب کے دور میں نوکری ملنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس کی ڈگری عام ڈگری نہیں تھی، بہت اچھی تھی، بہت مہنگی تھی۔ میں نے اسی لیے اسے ہمیشہ پرائیویٹ اسکول اور پرائیویٹ کالج میں پڑھایا تھا، تاکہ دنیا اسے عزت دے، اس کی تعلیم کا نام ہو، اور وہ جلدی سے جلدی ایک اچھی سیٹ حاصل کر لے۔ میں کوئی جاہل عورت نہیں تھی، میں بھی اپنے وقت میں میٹرک کر چکی تھی۔ مجھے بھی اندازہ تھا کہ ڈگری لینے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا آخری سہارا ہے، وہ میں نے تیری شادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا جب میں نے وہ گھر بیچا تھا، اور اب وہی سونا باقی ہے۔ لیکن وہ میری بات سن کر بھی پرسکون نہیں ہوا، اور قریب ہو کر بیٹھ کے اور بولا اماں، ہم نہ اس سونے کو بیچ کر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں۔ اپنے کاروبار کا تو اپنا ہی روب ہوتا ہے نا، کسی اور کی نوکری کرے تو ساری زندگی بندہ نوکر ہی رہتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا بیٹا کون سا کاروبار کرے گا تو؟ کہنے لگا کہ 2-3 کاروبار میرے ذہن میں ہے۔ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ جہاں ایک بڑا سا جنرل سٹور بنا لے اور ساتھ دودھ دہی کا کام بھی کرے۔ اتنی کمائی ہوگی کہ دن میں 20,000 کی بچت ہو جایا کرے گی۔ میں نے یہ بات اتنے اعتماد سے کی جیسے اس کے پاس کئی سالوں کا تجربہ ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا بیٹا تجھے اندازہ بھی ہے تیری پڑھائی پر اب تک کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا نہیں،
میں نے گہری سانس لی اور آہستہ آواز میں کہا، تیری پڑھائی پر اب تک 90 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، جس میں 60 لاکھ کا تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور اتنے سادے لہجے میں کہا، اماں میں تو چھوٹا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات میرے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ مجھے لگا کہ میری ساری محنت اور قربانی اس ایک جملے نے رون دی ہے۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ سونا ہمارا آخری سہارا ہے، اسے بیچ دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہم پہلے ہی گھر بیچ کر ہم کرائے کے گھر میں آئے ہیں، اب یہ سہارا بھی کیا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور مجھے لگا شاید اب وہ سمجھ گیا ہو، شاید نوکری تلاش کرے، شاید ذمہ داری محسوس کرے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ عجیب سی حالت میں آنے لگا۔ گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا میرے سر میں درد رہتا ہے، میں پریشان رہتا ہوں، مجھے ہر وقت ٹینشن ہوتی ہے۔ وہ ایسے بیٹھتا تھا جیسے اس پر دنیا بھر کا بوجھ ہو۔ اس کی ہر حرکت بیماروں والی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں بجھ گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ واقعی بیمار ہو گیا ہے، مگر سچ یہ تھا کہ میں اس کے بدلتے رویے سے اندر ہی اندر ڈرنے لگی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آنے والا وقت ہمیں کہاں لے جائے گا۔ میرے بیٹے کی حالت زیادہ ہی خراب رہنے لگی۔ میں ہر پل اس کی طرف دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ ایک جوان جہان لڑکا جس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، جس کے ارمان ابھی شروع ہی ہونے والے تھے، جس نے ابھی پڑھائی ختم کی تھی، اسے تو اب زندگی کی اونچی اڑان بھرنی تھی، لیکن وہ تو جیسے اچانک بیمار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اتنا مرجھا گیا تھا کہ میں اسے دیکھ کر اندر سے ڈول جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو تھکن تھی، جو بے بسی تھی، وہ میرے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی تھی۔ میں ہر طرف سے ٹوٹتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتی تھی، کیونکہ اگر میں بھی حوصلہ ہار جاتی تو پھر اسے سہارا کون دیتا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ضروری ہے۔ یہ جو ڈاکٹر تھا، یہ بھی میرے ہی بیٹے کا پرانا دوست تھا، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ ڈاکٹر بن گیا اور میرا بیٹا کسی IT ڈپارٹمنٹ کی فیلڈ میں چلا گیا تھا، جس کے بارے میں مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ چاہا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے اور لوگ بھی میرے بیٹے پر فخر کریں۔ لیکن اس نے اپنی مرضی کی اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ بچے اپنی زندگی اپنے طور پر بناتے ہیں۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے۔ اس دن رپورٹ دینے کا وقت تھا۔ جیسے ہی ہم کلینک میں داخل ہوئے، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، میری انگلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا آج کوئی بھاری بات سننے کو ملے گی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ پہلے ہی بہت کچھ سوچ چکا ہو۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کا کہا اور پھر دھیرے سے بولا، اماں، بڑی بری خبر ہے، آپ کے بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو میری سانس جیسے رگوں میں ہی رک گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے بول ہی نہ سکی۔ مجھے لگا کہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ میں نے کئی بار کینوں کو کھینچ کر پوچھا کہ ڈاکٹر بیٹا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی تھوڑے دن پہلے تک بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے بات دوبارہ دہرائی کہ ایسا ہی ہے اور بیماری کافی بڑھ چکی ہے۔ میں نے اسے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ بولا کہ اسے جلد از جلد جرمنی بھیجنا ہوگا، وہاں ہی اس کا علاج ممکن ہے، اور 1 مہینے کے اندر اندر اسے وہاں پہنچانا ضروری ہے۔ میں نے کہا میں بھی ساتھ جاؤں گی؟ تو اس نے فوراً کہا، نہیں، آپ جائیں گے تو خرچہ ڈبل ہو جائے گا، آپ کے بیٹے کے جانے کا ہی اتنا خرچہ ہے کہ سن کر بھی دل کانپ جاتا ہے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا کہ پھر وہاں اس کا خیال کون رکھے گا؟ تو وہ کہنے لگا، اماں، وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، نرسیں ہوتی ہیں، پورا پیکج بک میں ہوگا، اس میں علاج بھی ہوگا، رہائش بھی، کھانا پینا بھی، سفر بھی، سب کچھ شامل ہوگا، آپ بس پیسوں کا انتظام کریں۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بیٹا، پیسوں کا انتظام کہاں سے کروں؟ میں تو پہلے ہی سب کچھ بیچ چکی ہوں۔ تو وہ بولا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا اس کے پاس بیچنے کے لیے، کچھ تو ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جوان بیٹے کی زندگی کا سوال تھا، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں، میرے پاس سونا ہے، ہوگا کوئی 40-45 لاکھ کا، اتنے میں کیا کام ہو جائے گا؟ تو ڈاکٹر فوراً بولا، ہاں ہاں، ضرور ہو جائے گا،
आप फिक्र ना करें, आप फ़ौरन पैसे का इंतज़ाम करें। मैं रोते हुए घर पहुंची और बगैर किसी के पूछे सोए जेवरात निकाल कर बेच दिए और सारी रकम मैंने अपने बेटे के हाथ पे रख दी। इसके हाथ थर थर कांप रहे थे। मैंने इसे गले से लगाया, इसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जा, तेरी माँ की दवाएं तेरे साथ है। 6 महीने का इलाज होगा, उन्होंने हमें यही बताया था, और 6 महीने बाद तो वापस आ जाएगा। इस वक्त मेरा दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। मैंने इसे रुखसत किया और बस यही दुआ की कि मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। वो वहाँ चला गया। दिन आस्ता आस्ता गुजरने लगे। मैंने अपने लिए बहुत कम पैसे रखे थे। सोचा था गुजारा हो जाएगा, मगर पैसे तो ऐसे कम होने लगे जैसे पानी हाथ से फिसलता है। एक दो दफ़ा मैं खुद भी बीमार हो गई तो दवाइयाँ लेते लेते बहुत पैसे लग गए। अब मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कमाने का, तो मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत थी, पर लोग तरस खा के काम दे देते थे। मैं खाना पकाने का काम कर लेती थी और बस इसी से गुजारा होता था। बेटे से 2 दफ़ा फ़ोन पर बात भी हुई थी, मगर वो कहता था यहाँ से कॉल करना बहुत महंगा पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं इसके लहजे में नमी महसूस करती थी। मैं हर बार पूछती थी, तबीयत ठीक है, तो वो आहिस्तगी से कहता था, नहीं ठीक नहीं है। आप मेरे लिए दुआ करें, बस आप दुआ करें अम्मा, बस दुआ करें। और मैं हर रात हाथ उठाकर इसी की सेहत और ज़िंदगी लाती, लेकिन नंबर बंद मिलता। एक दिन दिल बेचैन हो गया। मैंने हिम्मत करके कॉल की। इस बार किसी और ने फ़ोन उठाया। इसकी ज़बान इंग्लिश में थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या कह रहा है। मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, मेरी आवाज़ रंध गई। मैंने टूटी फूटी ज़बान में कहा, मैं इसकी माँ हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे से बात करा दो। तो इसने फ़ोन किसी और को दिया। इसने आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में कहा कि माँ जी, आप जो भी हैं, ये बताने के लिए कॉल की है कि आपके बेटे का इलाज यहाँ हो रहा था, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इसे कैंसर था और इसका इलाज कामयाब नहीं हो सका। वो दौरान इलाज ही इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर मेरी दुनिया तारीक हो गई। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। मेरी ज़बान गंग हो गई। मैंने चीखना चाहा मगर आवाज़ ना निकली। मेरा जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया। मुझे लगा ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई है। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा। इसने कहा कि चूँकि वो अकेला था, इसलिए हमने किसी से रब्ता नहीं कर सके और यहीं जर्मनी में इसे दफना दिया गया। ये सुनते ही मैंने फ़ोन हाथ से गिरा दिया। ज़मीन पर गिर गई। मेरा सर दीवार से टकराया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो दिन निकल चुका था और मैं अकेली कमरे में पड़ी थी। बाद में पता चला कि मैं 24 घंटे तक बेहोश रही। उठने के बाद मेरा जिस्म हलने से इनकार कर रहा था। मैं दीवार से लगी बैठ के बस एक ही जुमला दोहराती रही कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। मेरी आंखों के सामने इसके बचपन के सारे मंजर घूमने लगे। जब वो छोटा था, मैंने कैसे इसे गोद में सुलाकर कहानियाँ सुनाई थी, कैसे इसके लिए नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए खुद भूखी रह जाती थी, कैसे इसके ख्वाबों के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मैंने दूसरी शादी नहीं की ताकि इसका बाप ना होने के बावजूद वो कभी तन्हा महसूस ना करे, लेकिन अब वो खुद मुझे तन्हा छोड़ के चला गया। मेरे सीने में आग लगी हुई थी। मैं रोती चिल्लाती रोती रही, कभी दीवार से सर मारती, कभी फर्श पर गिर कर तड़पती। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं पागल हो गई हूँ। रातों को नींद नहीं आती थी। बस हर वक्त यही सोचती थी कि मेरा बेटा वहाँ किस हाल में मरा होगा। क्या किसी ने इसके सर पर हाथ रखा होगा? क्या किसी ने इसे ये बताया होगा कि तेरी माँ तेरे लिए दुआएं कर रही है? क्या इसे मेरी याद आई होगी? मैं यही सोच सोच कर खुद को मारते मारते नीम पागल हो गई थी। वक्त गुजरता गया लेकिन मेरी हालत बद से बदतर होती गई। अब कोई काम देने वाला भी नहीं रह गया था, क्योंकि अक्सर रो पड़ती थी। लोग कहते थे कि ये औरत पागल हो गई है, कोई काम सही नहीं करती। कोई मुझे घर में रखता नहीं था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था।
نہ سونا نہ پیسہ نہ مکان، اب تو کرائے کے مکان کا بھی کرایہ باقی تھا۔ مالک مکان نے جب بار بار کرایہ مانگا اور میں نے نہ دیا تو اس نے کہا جا تیرے پاس کچھ نہیں، آپ یہ گھر چھوڑ دے اور میرے سامنے سے نکل جا۔ میں نے کہا کچھ دن کی مہلت دے دے، میں بندوبست کر لوں گی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ میری آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر میرے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بھی ضبط کر لیا۔ اب میں سڑک پر آ گئی تھی۔ میرے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے تھے اور ایک پرانی چادر تھی۔ میں رات کو کسی فٹ پاتھ کے کنارے سو جاتی تھی، کبھی کسی مسجد کے صحن میں جا کے سو جاتی، صبح اٹھ کے بھیک مانگتی تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکوں۔ لوگ ترس کھا کے 2 وقت کا کھانا دے دیتے تھے، لیکن میں نے زندہ رہنے کی خواہش کھو دی تھی۔ رات کو سوتے ہوئے آنکھوں میں صرف ایک دعا ہوتی تھی کہ میرا بیٹا خواب میں آ جائے۔ میری زندگی بس انتظار بن گئی تھی۔ انتظار اس دن کا جب میں بھی اپنے بیٹے کے پاس جا سکوں اور سکون پا سکوں۔ صبح ہوتی تھی تو میری آنکھ خود ہی کھل جاتی تھی۔ نیند مجھ سے روٹھ چکی تھی۔ دل پر ایک ایسا بوجھ تھا جیسے کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ میں اٹھتی تھی تو جسم میں جان نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹ کر سڑک تک لے جاتی تھی اور بھیک مانگنا شروع کر دیتی تھی۔ میرے ہاتھ کانپتے تھے اور زبان رک رک کر چلتی تھی۔ لوگ گزرتے رہتے، کوئی مجھے دیکھ کر ترس کھا لیتا تھا، کوئی غصے سے دیکھتا تھا، کوئی طنز کر کے چلا جاتا تھا، لیکن میں نے اب یہ سب اپنے سر پر اوڑھ لیا تھا کہ شاید یہی میری زندگی کا بقیہ حصہ رہ گئے ہیں۔ میرے سامنے سے جب کوئی عورت اپنے بچوں کے ساتھ گزرتی تھی تو میرا دل ایک دم سا پھٹ جاتا تھا۔ ان کی ہنسی، ان کی باتیں، ان کے قدموں کی آواز میرے اندر چھری کی طرح لگتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے بھی تو یہی سوچا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، گھر بنائے گا، شادی کرے گا اور میں اس کے بچوں کو گود میں اٹھا کر کھلاؤں گی۔ میرے خواب تو عام ماں کے خواب تھے، کوئی عجیب خواہش تو نہیں تھی، لیکن وہ سب خواب کسی نے نوچ کر مجھ سے لے لیے تھے۔ ایک دن اسی سڑک پر جب میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آنسو پوچھ رہی تھی تو میرے بیٹے کا ایک پرانا دوست مجھے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ رک گیا اور حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، ماں جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں بس اتنا کہا کہ بیٹا زندگی گزار رہی ہوں۔ وہ تو پہلے ہی حیران تھا، پھر اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا، ماں جی یہ کیا حالت کر لی آپ نے؟ میں نے اسے ساری کہانی سنائی۔ وہ سنتا رہا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ماں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو برا لگے لیکن حقیقت ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا سچ بول دو، میں اور کیا سننے سے ڈر سکتی ہوں۔ وہ بولا، آپ کے بیٹے نے اتنی زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی جتنی وہ بتاتا تھا۔ اس نے کوئی مہنگی فیلڈ نہیں کی تھی۔ اس کے ایک سیمسٹر کی فیس تو صرف 30,000 تھی۔ وہ آپ سے جو 2.5-3 لاکھ لیتا تھا اس کا اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا کھیل تھا۔ وہ پیسے اڑاتا تھا، دوستوں کو کھلاتا تھا، سیر کرتا تھا اور آپ سے کہتا تھا پڑھائی پر بہت خرچہ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک بار پھر وہی پرانا درد اٹھا جس نے میری پوری زندگی کو زخمی کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر زور سے پتھر مار دیا ہو، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا اب اس کے بارے میں برا مت کہو، وہ میرا بیٹا تھا، اس دنیا سے جا چکا ہے، مرے ہوئے سے گلہ نہیں کرتے۔ وہ خاموش ہو گیا، شاید اسے سمجھ آ گئی کہ میرے دل میں بیٹے کی جگہ کیا تھی۔ پھر وہ اٹھا اور چلا گیا، لیکن وہ الفاظ میری روح میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔
میں سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے پیسے کیوں لے لیتا تھا۔ میں نے تو کبھی اس سے سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ اس کا بھلا ہو سکے، اس کا مستقبل سنور سکے۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا، اپنی جوانی اس کی پڑھائی پر لگا دی، اپنے خواب اس کے قدموں میں رکھ دیے تھے، مگر وہ بھی شاید زمانے کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ اس نے بھی شاید ساتھ چلنے والوں کی طرح مجھے ایک ایسی ماں سمجھ لیا تھا جس پر بوجھ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک ماں کا دل ایسا نہیں سوچتا۔ ایک ماں کا دل ہمیشہ بچے کی بات پر یقین کرتا ہے، چاہے وہ بات صحیح ہو یا غلط ہو۔ وہ تو بس بچے کا ہاتھ تھام کر چلتی رہتی ہے۔ میں نے بھی یہی کیا۔ پرانے جوڑوں کے اور ایک پلاسٹک کے گلاس کے جس میں پانی بھرتی تھی، میرے اندر سے ہنسنے کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ میرا وجود پتھر بنتا جا رہا تھا۔ میں عورت کم اور ایک سایہ زیادہ بن گئی تھی۔ میں چلتی تھی، میرے قدموں میں جان نہیں ہوتی تھی۔ میں بولتی تھی لیکن لفظ میرے حلق میں اٹکتے تھے۔ میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ بس آج کی رات مجھے اپنے بیٹے کا چہرہ خواب میں دکھا دے، لیکن وہ بھی نہیں آتا تھا۔ شاید وہ بھی کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا تھا، یا شاید وہ بھی مجھے دیکھ کے رو دیتا، اسی لیے نہیں آتا تھا۔ ایک ماں کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پکارے اور جواب نہ ملے۔ میری زندگی یہی سزا بن چکی تھی۔ میں تھک چکی تھی لیکن مر بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید میری سانسیں اس دنیا میں اس لیے باقی تھی کہ مجھے اپنا دکھ سہنا تھا، اور یہ دکھ اتنا بھاری تھا کہ میں چاہ کر بھی اس سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا بدل رہی تھی۔ بچے بستوں کے ساتھ اسکول جا رہے تھے، مائیں ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، باپ انہیں پیار سے بازو سے پکڑ کر ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر سوچتی تھی کہ کبھی میں بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ کبھی میرا بھی ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھ میں نے انگلی میں دیا ہوتا تھا، مگر آج میرا ہاتھ خالی تھا، میرا گھر خالی تھا، میرا دل خالی تھا، اور میری گود ایسے ویران ہو چکی تھی جیسے کبھی آباد ہی نہ رہی ہو۔ یہ میری زندگی کا میرا دکھ تھا۔ بس تھوڑا سا صبر دے دو۔ یہی میری داستان تھی، یہی میرا درد تھا، اور یہی میرا انجام بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں سگنل پر بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح کی دھوپ ابھی ہلکی ہلکی تھی اور ہوا میں سردی تھی، لیکن میرا دل بھاری تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سگنل کے قریب کھڑی تھی جہاں ٹریفک پہلے رکی ہوئی تھی۔ اچانک آگے کسی کی گاڑی کے ساتھ کسی کی گاڑی تھوڑی سے ٹکرا گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر طرف شور تھا، ٹریفک جام ہو گئی، لوگ گاڑیوں سے باہر نکلے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ اپنی گاڑیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنے سارے امیر لوگ یہاں کھڑے ہیں، شاید مجھے کچھ مل جائے۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑی اور صاف ستھری گاڑی کھڑی ہوئی جس میں ایک صحت مند نوجوان بیٹھا تھا۔ پیچھے دو بچوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور سوچا کہ یہیں سے بھیک مانگ لوں، لیکن جیسے ہی میں قریب گئی اور ہاتھ اس نوجوان کی طرف بڑھایا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں رک گئی، میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری زبان رند گئی، میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ میں نے اپنے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کی اور پھر مجھے سمجھ آیا یہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا اپنا بیٹا شعیب تھا۔ وہ جوان شعیب جسے میں نے اپنی زندگی کی ہر توانائی اور پیسہ دے کر پڑھایا تھا، وہی بیٹا جو میرے دل کا سہارا تھا، وہ میرے سامنے زندہ اور صحت مند کھڑا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اور وہ دو بچے جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے وہ بھی اسی کے ساتھ تھے۔ میں نے کئی دنوں کی بھوک اور دکھ کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، لیکن اس خوشی کے بجائے میرے دل میں دھچکا لگا
کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ سب جھوٹ اور دھوکہ کیسے ہو گیا۔ میں بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ میرے ارد گرد سفید دیواریں اور خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ خود مجھے یہاں لایا ہوگا، لیکن وہاں شعیب نہیں بلکہ اس کا وہی پرانا دوست فہیم تھا، جس نے کئی بار میرا خیال رکھا تھا اور مجھے مدد کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میں نے کیا دیکھا۔ وہ خاموش رہا اور پھر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں دیکھوں گا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ فہیم نے پتہ لگایا کہ شعیب زندہ تھا اور اس کا سارا کینسر اور جرمنی کا قصہ سب جھوٹ بولا تھا۔ وہ سب کچھ پیسے لینے کے لیے کیا تھا۔ سونا بیچ کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جس میں اسے کامیابی مل گئی، پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے ایک امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کر لی اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دن کی مایوسی اور درد کو محسوس کیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میری آنکھوں سے کوئی آنسو نہ نکلا۔ میں خاموش رہی۔ فہیم نے کہا، اب آپ کیا کریں گی؟ آپ کیس کر سکتی ہیں یا جا کر بات کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں، یہ سب ہو گیا سو ہو گیا، میں اپنا انصاف آخرت کے لیے چھوڑتی ہوں۔ اور بس چپ کر گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انسان کا انصاف آخرت میں بہترین ہوتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد اب بد دعا دینا نہیں تھا، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا تھا۔ میں نے دل میں شعیب کے لیے کوئی کڑوا پن نہیں رکھا، بس اپنی دعاؤں میں اس کے لیے سکون اور خوشی مانگی۔ فہیم نے کہا کہ آپ میرے ہی گھر میں رہیں، کیونکہ شعیب کی بیوی کے گھر میں اس کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور وہاں کوئی عورت نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ میں نے سوچا شاید یہ میری زندگی کا ایک نیا مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، میں پیسے نہیں لوں گی، بس یہاں رہ کر اس عورت اور بچوں کی مدد کروں گی۔ اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا تو چھوڑ دیا، لیکن اس کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح اپنا لیا اور بچوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب میں صبح کو اٹھتی ہوں تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتی، بلکہ بچوں کو کھانا دینے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کام کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر دکھ کو دل سے اتار کر نئے کام میں ڈالا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں کی، نہ اس کے ساتھ کوئی برا قدم اٹھایا۔ میں جانتی ہوں کہ زندگی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، لیکن ایک ماں کا دل بڑا ہوتا ہے اور اس میں محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب میری زندگی ایک سکون اور ذمہ داری کی زندگی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان نہیں رہتی، بلکہ اس کے بچوں کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے سوچتی ہوں۔ میں ہر دن یہی دعائیں کرتی ہوں کہ یہ سب خوش رہیں اور زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہ کریں۔ میں نے سیکھا ہے کہ انصاف کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا سب سے بڑی طاقت ہے اور یہی میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بھولا نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں اب میرا فرض اس کے بچوں اور بیوی کے ساتھ ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اب میں شام کو گھر واپس آ کر بچوں کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، کپڑے صاف کرتی ہوں، انہیں کہانیاں سناتی ہوں اور اپنی دعاؤں میں ان کے لیے سکون اور خوشی مانگتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن اس کی خوشیوں کا حصہ بن کر اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دے رہی ہوں۔ میں نے اپنے دکھ کو دل سے نکال دیا ہے اور اپنی محبت کو نئے رشتوں میں ڈال دیا ہے۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میری صبر ہے اور یہی میری کہانی ہے۔ میرا بیٹا پہلے دن سے ہی ایسا تھا، ہمیشہ سے مجھے دھوکہ ہی دیتا آیا تھا۔ جب میں سوچتی کہ اس کی تربیت میں نے کیا کمی کی ہوگی تو دل جلتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کا باپ بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ ایک نیک اور محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن شعیب کی فطرت ہی کچھ اور تھی۔ پتہ نہیں وہ کس پہ گیا تھا، کس کے نقش قدم پہ چلا تھا۔ میں نے اپنی ہی ماں کو دھوکہ دیا۔ پہلے دن سے پڑھائی کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں اس نے کبھی نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا گزرے گی۔ اس کی موت کی جھوٹی خبر سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ صرف خواب ہوگا، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو ایسا لگا کہ زمین میرے نیچے سے نکل گئی۔ یہ سوچنا بھی عجیب تھا کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے اتنی بڑا دھوکہ بازی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں جو اپنی فطرت کی وجہ سے اپنی ماں کے دل کے زخم بڑھا دیتے ہیں۔
میں نے اپنی زندگی کے سال اس کے لیے قربان کیے، اپنی جوانی اس کی پڑھائی میں لگا دی، اپنے خواب اس کے قدموں میں رکھ دیے، اور اس نے میرے اعتماد کو توڑا۔ وہ کبھی نہیں سوچتا تھا کہ ماں کے دل پر اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب کچھ صرف پیسے کے لیے کیا گیا ہے تو پھر میری محبت کا کیا مطلب رہا؟ میں نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، وہ بس اپنی دنیا میں خوش رہا، مجھے اپنی خوشی دکھائی نہ دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میری زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں، کتنی راتیں میں تڑپتی رہی، کتنے دن میں بھیک مانگتی رہی، کتنے دن بیمار رہی اور کتنے دن تنہا رہی۔ میں نے ہر روز اسے محسوس کیا۔ ہر دن جب میں باہر نکلتی تو لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنے دکھ کا احساس بڑھتا۔ میں دیکھتی کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ہیں، ماں اپنے بچوں کو پیار دے رہی ہے، اور میں سوچتی کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوگا، کبھی وہ بھی مجھے خوشیاں دے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دیتا رہا، اور اس نے اپنی زندگی کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اس کے جھوٹ نے میری روح کو زخمی کر دیا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ بچے ایسے نکلتے ہیں جو اپنی ماں باپ کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں، لیکن یہ والدین کی کمزوری نہیں ہوتی، یہ صرف انسان کی فطرت ہے جو کبھی کبھی برا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے والدین اپنی محنت جاری رکھیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ دنیاوی انصاف کبھی نہ کبھار ناکافی ہوتا ہے، لیکن دعا اور صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ میں اب اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سوچتی نہیں، میں نے اسے اپنی دعاؤں میں چھوڑ دیا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جو بھی ہوا اور اس کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنا دکھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس دکھ کے ساتھ صبر کرنا سیکھا۔ میں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ طے کیا کہ میں بد دعا نہیں دوں گی، میں صرف اپنے دل کو صاف رکھوں گی اور اپنے کاموں میں محبت بانٹوں گی۔ یہ میرا امتحان ہے اور میں نے اس امتحان کو قبول کر لیا۔ یہی میری زندگی کا سبق ہے، یہی میری کہانی کا آخری باب ہے کہ ماؤں کا دل مضبوط ہوتا ہے، ان کا صبر بے حد ہوتا ہے، اور محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، چاہے اولاد دھوکہ دے یا دنیا کا کوئی بھی دکھ آئے۔ ماں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور انسان کی طاقت ہمیشہ محبت اور صبر میں چھپی ہوتی ہے۔ میں نے یہ سبق اپنے پورے دل سے سیکھا اور اب اسی پر اپنے دن گزار رہی ہوں۔ یہی میری زندگی ہے، یہی میری کہانی ہے، اور یہی میری صبر اور میرے محبت کا ثبوت ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔